Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I'm sure you must be fine and trying to learn and understand the crisis management. Well, as far as the management of crisis is concerned, we are still in the primitive stage. We're just making our foundation. And I would like to remind you what all we have studied so far. We just went through the concept of crisis, then we explored its various definitions. We then studied the types of crisis, levels of crisis, and causes of crisis. In our previous lecture, we culminated and concluded the causes of crisis, and we had considered and discussed many causes which are natural and pertaining to the man, like the climatic conditions, like the natural disasters, and then the managing skills of the people, leadership, motivation, understanding the concepts in reality, inefficiency, and systemic failures, etc., etc. Today, we are going to talk and study the concept of system. It's a term which is used quite often these days. It's very funny and amazing phenomenon to watch that when a term becomes very popular and it goes right up to the streets, many a times it loses its meanings. I'll just give you an example of the word tension. If you see even an illiterate man selling his fruits or stuff in the streets, holding a cell in his hand, quite often you will learn the word tension from him. Talking to somebody, he would quite often say, "Yaar, badi tension ho gayi hai." But he really doesn't understand what's the meaning of tension. Likewise, the crisis also got quite generalized, and precisely it has happened to this term system. Now, everywhere this word system is being used, and when the words or the terminologies are used so frequently, as I said, they lose their importance and they lose their meanings also, and most of the times they become very ambiguous, ununderstood, and without any clarity or precision. When we listen that word, we just have a very, very vague idea or concept that we have designed ourselves in our mind. It's another serious example, but it's serious from many angles. We know Hakim ul-Ummat, Dr. Sir Allama Muhammad Iqbal. One of his best verses is, "خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے." Now this verse became so popular that it went to the streets. Every man, whether he was literate or illiterate, he probably learnt it by heart. But then it met the same fate. Today, it has become a very, very general sort of an idea, whereas it had, and it still has, tremendous meanings and very, very clear concepts in this, and one can write theses and one can talk for hours on this very verse. But you must have seen a lot of people reciting it, quoting it,
or even sometimes for fun's sake. Now that's a very dangerous time or dangerous point of turn when we start accepting the things as generalized, and when then we have our own applications also. That's why it's my advice to you that first of all, whenever you have to know about a definition or a terminology, try to explore its entire universe, how far it spreads, what all dimensions have been discussed by the people, explore its connotations, its interpretations, and its applications in various branches of knowledge and in various fields of life. نظام کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سسٹم کے لیے. اب ہم سسٹم کو بھی ایک باقاعدہ لفظ کے طور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. The need, why should we go and study and clearly understand, assimilate and apprehend and perceive the term system? Our need is to analyze the systems, because that's our first point to take off in order to manage the crisis in our life from individual level to national and even international level or various fields of lives. اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ٹرم سسٹم کو محض ایک عام سا لفظ جو ہم ہر کسی سے سنتے ہیں اور اس کو ہم وہ میننگ یا وہ مطلب دے دیتے ہیں جو ہمارے اپنے ذہن میں ہوتا ہے، جبکہ جو شخص بول رہا ہوتا ہے شاید اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں انٹلیکچوئل لیول پہ جب چیزوں کو تجزیہ کرنے کے لیے اور چیزوں کو ٹھیک نظر سے دیکھنے کے لیے اور پھر ایک مخصوص نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اس میں سے کچھ اسباب نکالنے کے لیے، کوئی وجوہات تلاش کرنے کے لیے، کوئی با مقصد چیزیں حاصل کرنے کے لیے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ڈیفینیشن نہیں بلکہ مختلف دانشوروں نے، مختلف علوم نے، مختلف علاقوں نے، مختلف لکھنے والوں نے یا لنگوسٹس نے کس طریقے سے اس کو بیان کیا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. آج جب ہم لفظ سسٹم کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سسٹم ایک چھوٹی سی چیز نہیں رہا. آپ کسی کمپیوٹر والے سے بات کریں گے تو وہ کہے، وہ سسٹم کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ اس سے کمپیوٹر سسٹم سمجھے گا. اگر آپ کسی اسٹریٹجک افیئرس کے ماہر سے بات کریں گے تو وہ شاید اس کو پولیٹیکل سسٹم سمجھے گا، یا شاید وہ اس کو ڈپلومیٹک سسٹم یا سسٹم آف ڈپلومسی سمجھے گا. اگر آپ کسی بایولوجسٹ سے بات کریں گے تو شاید وہ ایک اور نقطۂ نظر سے، بایولوجی کے نقطۂ نظر سے دیکھے گا کہ سسٹم کیا ہوتا ہے. اگر آپ کسی ماہر لسانیات سے بات کریں گے تو وہ اس لفظ کی جڑیں تلاش کرے گا کہ یہ لفظ اس نے کہاں، کس وقت، کس زبان میں جنم لیا، کیسے پروان چڑھا، پھر اس سے دوسری زبان میں اس نے کیسے سفر کیا، اور پھر آہستہ آہستہ آج جس شکل میں ہمارے پاس یہ لفظ موجود ہے یہ کن کن راستوں سے، کن کن پگڈنڈیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا. سارے الفاظ جو آج ہم تک یہاں پہنچے ہیں اور جن کو ہم ایسے استعمال کر رہے ہیں، آج کی طرح یہ ایسے نہیں تھے. انہوں نے بھی انسان کی طرح ایک ارتقائی سفر کیا ہے. They have, if the words have gone through a process of development from one language to another. Pronunciation in one era is different, in another era it's different. In one language it's different, in other language it's different. In one language it had basic meanings explaining something, and in another language it yet had gone through a change and maybe some addition or some subtraction or some different connotation was
applied to the same word. اسی طرح سے اگر آپ کسی ماہر سیاسیات سے بات کریں گے تو وہ لفظ نظام کو یا سسٹم کو پولیٹیکل سسٹم میں لے جائے گا. اگر آپ کسی الیکٹرانک کے ماسٹر سے بات کریں گے تو وہ اس کو اس کانوٹیشن میں سمجھنا شروع کر دے گا. سو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اعلیٰ درجے کے طالب علم ہو کر ہم اس کو صحیح طریقے سے جب تک سمجھتے نہیں اس وقت تک ہم نہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہم وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں یا جن کی توقعات ہم سے کی جاتی ہے کہ ہم اس میں سے حاصل کر سکیں. سو اس سے پیشتر کہ ہم اس کے کسی باقاعدہ ڈیفینیشن پر پہنچیں، یہ ایک دلچسپ مرحلہ ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور یو ول لائک اٹ، یو ول انجوائے اٹ. اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اس سے نہ صرف لطف اندوز ہوں بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو ایک عادت بنا لیں، اس کو اپنے اطوار میں شامل کر لیں اور اس کو انٹلیکچوئل پرسوٹ کی اخلاقیات میں شامل کر لیں، انٹلیکچوئل ویلیوز میں شامل کر لیں کہ جب آپ کو ایک ٹرمینالوجی کہیں استعمال کرنا پڑتی ہے تو آپ کو اس کے سارے پاسبل میننگز، اس کے تمام مقاصد یا اس کی کانوٹیشنز جو مختلف لوگوں نے مختلف زبانوں کے حوالے سے، مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے، مختلف زندگی کے شعبوں کے حوالے سے جو ان لوگوں نے بیان کیے ہیں وہ سارے کا سارا آپ کو پتہ ہو. میں ایک بات پہ آپ کو سٹریس کرنا چاہوں گا اور یہ آپ کی زندگی میں بڑا ضروری ہے، اور وہ ہے لفظوں کا انتخاب. لفظوں کا انتخاب زندگی میں کسی بھی اعلیٰ درجے کے انسان کے لیے یا اس شخص کے لیے جو واقعتاً دانشور کہلاتا ہے، دروبین ہوتا ہے اور اس کی آنکھ دور تک دیکھتی ہے، افق پار دیکھتی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے لفظوں کا جو انتخاب ہے وہ ایک انتہائی اہم امر ہے. میں چلتے چلتے آپ کو خواجہ حیدر علی آتش کا ایک خوبصورت شعر بھی سنا دوں کہ یہ لفظ کتنے اہم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. یعنی لفظوں کو استعمال کرنا ایک بہت بڑا فن ہے، کیونکہ جب ہم غلط الفاظ ایک اور مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں تو گویا ہمارا سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اب اگر آپ کمپیوٹر سسٹم، آپ کا مقصد ہے کمپیوٹر سسٹم کی بات کرنا، اور آپ اس کو اس پیرائے میں کرتے ہیں کہ جو لسانیات کا ماہر ہے یا جو سیاسیات کا ماہر ہے وہ اپنے طریقہ کار سے اس کو سمجھتا ہے، تو گویا آپ اپنا مقصد بیان کرنے میں ناکام ہو گئے. اور اگر آپ اپنا مقصد بیان کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر سمجھیے کہ آپ نہ تو کرائسس کو مینج کر سکیں گے اور نہ ہی وہ مقاصد حاصل کر سکیں گے جو آپ چاہتے تھے. یہ جو کمیونیکیشن کی اب میں بات کر رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا کمیونیکیشن کا ایسپیکٹ بھی شامل ہو گیا. ہم اس پہ کمیونیکیشن پہ تفصیل سے بات کریں گے اگلے لیکچرز میں کہ کرائسس مینجمنٹ کے دوران بھی اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو دوسرے کو اپنا مقصد سمجھانا، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اگر میں آپ کو ان الفاظ کا مطلب صحیح طریقے سے نہیں سمجھا سکتا، اس کانسیپٹ کا، اس نظریے کا صحیح مقصد، صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں اتار سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم نے سارا وقت ضائع کیا. Where appropriate words in appropriate place and at an appropriate occasion if you use, then you are a wonderful
communicator and you will be understood wonderfully well. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اشعار اس لیے سناتا رہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کو صرف ہم شاعر ہی سمجھتے ہیں یا جن کو صرف ہم ادیب ہی سمجھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. ان لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، اور خاص طور سے ماضی میں تو ایک شخصیت جو تھی وہ بڑی راؤنڈ اپ شخصیت ہوتی تھی. غالب نے اسی کمیونیکیشن کے مسئلے کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا کہ اچھی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، واٹس گڈ کمیونیکیشن. اس نے کہا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، کہ اس شخص نے جس طریقے سے اپنا مقصد بیان کیا ہے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ سارا کچھ پہلے سے ہی میرے دل میں موجود تھا، لیکن مجھے اس کا صحیح ادراک نہیں تھا، اس کی صحیح سمجھ نہیں تھی. اس لیے آپ کہیں سسٹم کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ شاید آپ کے نروس سسٹم سے متعلق ہوگا، کہیں سسٹم کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ شاید آپ کے کمپیوٹر سسٹم سے متعلق ہوگا، کسی اور جگہ کریں گے تو اس کا مقصد شاید زندگی کا کوئی اور شعبہ ہو. اور یہ ایسے ایسے عجیب و غریب شعبوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ کو لطف آئے گا، آپ انجوائے بھی کریں گے، اور آپ کے لیے یہ نئی بات بھی ہوگی. تو آئیے آج ہم اس ٹرم کو دیکھتے ہیں کہ لفظ سسٹم کو کتنے لوگوں نے کتنی جگہوں میں کس طریقے سے استعمال کیا اور ان کا اصل مقصد کیا تھا. اس سلائیڈ میں نمبر 1 اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ orderly combination or arrangement as of parts or elements into a whole, specifically such combination according to some rational principle, any methodical arrangement of parts. اس میں سے جو آپ کو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سسٹم کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم میں بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو میں گاڑی کے انجن کی دوں گا. اب ہم ایک لفظ انجن استعمال کرتے ہیں، لیکن اس انجن کے اندر کتنے ہی سینکڑوں چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں، اور ہر پرزے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. اگر کوئی بھی پرزا اپنی جگہ چھوڑ دے یا اس انجن میں موجود نہ ہو تو وہ انجن نہ تو حرکت کرے گا، نہ چلے گا، اور نہ وہ مقصد اس سے حاصل ہوگا جس کے لیے ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا. تو یہ سادہ ترین مثال تھی جو ہم نے مکینکس کے حوالے سے سمجھی. تو پہلا میسج جو ہمیں لفظ سسٹم سے یا نظام سے ملا وہ یہ ہے کہ نظام محض ایک تنہا لفظ یا تنہا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بے شمار عناصر شامل ہوتے ہیں، اور جس طرح کے سبجیکٹ کے لیے ہم اس لفظ کو استعمال کریں گے اسی طرح کے ایلیمنٹس اس میں شامل ہوں گے. It says science and philosophy. سائنس اور فلسفے کے سبجیکٹس میں ہم لفظ سسٹم کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے میننگز کیا ہوتے ہیں. ان سائنس اینڈ فلاسفی an orderly collection of logically related principles, facts or objects. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ یہاں اس آتھر نے سائنس یا فلسفے کی شعبے میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے تو اس نے 3 چیزوں کی بات کی ہے کہ یہ مجموعہ ہے کچھ اصولوں کا، پرنسپلس کا لفظ استعمال کیا. اب یہ پرنسپلس جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی میتھمیٹیکل پرنسپلس ہیں، یہ سوشل لائف کے پرنسپلس بھی ہو سکتے ہیں، سوشل سائنسز کے پرنسپلس ہیں، یہ دانشوروں کے اپنے بنائے ہوئے پرنسپلس بھی ہیں.
پھر دوسرا لفظ استعمال کیا فیکٹس، کہ اس میں کچھ حقائق بھی شامل ہیں جن کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور پھر تیسری بات اس نے شامل کی آبجیکٹس کی، کہ اس میں کچھ آبجیکٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے پہلے ایک جنرل ڈیفینیشن دیکھی تھی، یہ ڈیفینیشن جب سائنس اور فلاسفی کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ بالکل اس سے تبدیل شکل اس کی نظر آتی ہے۔ نیچرل سائنس، اینی گروپ آف فیکٹس اینڈ phenomena regarded as constituting a natural whole and furnishing the basis and material of scientific investigation and construction۔ مثال اس کی دی ہے دا سولر سسٹم۔ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اب خالصتاً جب سائنس کی، نیچرل سائنس کی بات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ فیکٹس اور فینامنائے، بہت سارے فیکٹس، حقائق، اور بہت سارے مناظر، فینامنا کا مجموعہ ہوتا ہے جو سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے لیے سائنس کو بہت ساری چیزیں دریافت کرنے میں مثال دیتا ہے، مدد دیتا ہے۔ اب اس نے یہاں پہ سب سے بڑی مثال سولر سسٹم کی دی ہے۔ اور سولر سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ نظام شمسی، نظام شمسی کیا ہوتا ہے؟ ایک سورج ہے اور اس سورج کے گرد گھومنے والے بہت سارے سیارے ہیں، اور پھر بہت سارے جن کو آپ پلینٹس کہتے ہیں، سیٹلائٹس کہتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے اپنے نظام بھی ہیں۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ جب تک قرآن حکیم ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ زمین ساکت ہے اور سورج اس کے گرد حرکت کرتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ قرآن نے یہ کہا کہ نہیں، زمین ساکت نہیں ہے بلکہ سورج ساکت ہے، ساکن ہے، اور زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے، اور صرف زمین نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، اور ہم نے ان کے راستے بھی متعین کر دیے ہیں۔ The orbits of the solar system have also been decided by the Lord Almighty Allah, who has created everything in a systematic manner۔ آپ کو صرف چھوٹی چھوٹی نصابی کتابوں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی شاید کہیں آپ کو یہ مثال دی ہوگی کہ اس مضمون کو پڑھنے کے لیے یہ جو سولر سسٹم، قرآن، بائبل اور سائنس کے نام سے ایک کتاب ہے جو فرانس کے ایک عیسائی ڈاکٹر نے لکھی ہے، مورائس بقائے جس کا نام ہے۔ آپ اس میں اب پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن حکیم نے کتنے ہی سسٹم کا تذکرہ کیا، کتنے ہی نظاموں کا تذکرہ کیا۔ یعنی اوشینک سسٹم بھی ہے، سمندروں کا بھی اپنا ایک نظام ہے، اور سمندروں کے بارے میں اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، ان کی تہ میں کیا ہے۔ تو قرآن کی 27 آیات نے سمندروں کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ کیا نظام ہے اور کیسے چلتا ہے، اور ان کی تہوں میں کیا ہے، اور بے شمار اور بھی باتیں۔ تو گویا آپ قرآن حکیم سے بھی بے انتہا چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو انسان نے سب سے پہلے وہیں سے سیکھی۔ اور یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، قرآن، بائبل اور سائنس۔ آپ اس کو دلچسپی کے لیے بھی پڑھیے، بڑی سود مند ہوگی آپ کے لیے۔ یہاں تک تو ہم نے نیچرل سائنسز کی بات کی۔ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں نمبر 4، اور اس میں مکینکس کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ Now it has got different connotation as far as mechanics is concerned. It reads, the connection or manner of connection of parts as related to a whole, or the parts collectively so related, a whole as made up of constitutive parts like, مثال دی
a railroad system. میں تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دوں کہ یہ اب خالصتاً میکانیات کے سینس میں استعمال ہوئی ہے یہ ڈیفینیشن. اس کا تعلق صرف مکینکس تک محدود ہے. جیسے اس نے آپ کو ریل کی اور ریلوے ٹریک کی مثال دی، اسی طرح سے جیسے ایک بس ہے اور ایک آپ کے پاس روڈ ہے جس کے اوپر وہ چلتی ہے. جیسے ایک دریا ہے یا سمندر ہے تو اس کے اوپر ایک شپ چلتا ہے یا ایک بوٹ چلتی ہے. ایسے ہی ایک نظام فضا کا ہے. ہوائی جہاز فضا میں ہوا میں سفر کرتا ہے اور اس کو نیچے آنے کے لیے اور پھر نیچے سے اوپر جانے کے لیے ایک ایئرپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا کسی نہ کسی حوالے سے خالصتاً یہ مکینیکل انوالومنٹس ہیں، اور اگر یہ مکینکس اور اس کے مختلف حصے پرزے شامل نہ ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ فضائی ٹریفک ہوگی، نہ آبی ٹریفک ہوگی، اور نہ ہی زمینی یا ارضی ٹریفک آپ اس کو کہہ لیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک اور ڈائمینشن سسٹم کی کیا ہے. میتھڈالوجی، دا اسٹیٹ اور کوالٹی آف بینگ in order or orderliness. Method. He works with system. اب یہاں اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو اس میں مکینکس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں انسان کی جسمانی صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں خالصتاً ایک شستگی، ایک اعلیٰ طریقہ کار، ایک منظم طریقہ کار کا تعلق ہے. جیسے اس نے کہا کہ وہ ایک باقاعدہ طریقے کے مطابق کام کرتا ہے. یہ ایک مثال دی آپ کو میتھڈالوجی کو یا میتھڈ کا لفظ یوز کر کے کہ میتھڈ کیا ہوتا ہے. میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک مکان کا ملبہ ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نیچے سے تھوڑے مار مار کے چند اینٹوں کو کھسکا دیں تو باقی ساری کی ساری دیوار دھڑام سے نیچے آن گرے گی، لیکن آپ نے کوئی میتھڈ استعمال نہیں کیا. الٹیمیٹلی یہ آپ کے لیے کرائسس کریٹ کرے گا، بحران کا باعث بن جائے گا، کسی حادثے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور آپ کے لیے مستقبل کے لیے بہت ساری مشقت بھی بکھیر دے گا. لیکن اگر اسی دیوار کو آپ نے ایک سوچے سمجھے باقاعدہ منصوبے اور طریقے کے تحت اکھاڑا ہوتا یا ختم کیا ہوتا یا مسمار کیا ہوتا تو ہم اسے کہتے کہ آپ نے ایک باقاعدہ میتھڈالوجی استعمال کی ہے. ویل اسٹوڈنٹس، آئی ایم ٹرائنگ ٹو یوز the simplest possible examples so that the concept becomes very clear in your mind, and ultimately when we proceed and acquire that level where we want to go and talk about the crisis management, then you should not have any difficulty. Remember that our subject, crisis, doesn't pertain only to the regime of business or money making or one small part of the system, but it entails, it includes, its universe is rather, its canvas is rather too big and well expanded, and it includes so many things. Of them, business is probably one of the small things. The system now, it deals with the physiology, an assemblage of organic structures composed of similar elements and combined for the same general functions, like the nervous system, also the entire body taken as functional whole. میں تھوڑا سا اس کو آپ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا کہ دیکھیے یہاں نہ مکینکس کا کوئی تذکرہ ہے، یہاں پہ نہ سولر سسٹم کا کوئی تذکرہ ہے، یہاں پہ کوئی میتھڈالوجی کا تذکرہ نہیں ہے،
یہاں خالصتاً انسانی جسم کا تعلق ہے، اور انسانی جسم کے اندر ہزارہا نظام اور سسٹمز موجود ہیں. جیسے اس نے ایک مثال دی کہ آپ کا نروس سسٹم کیا ہے؟ آپ کا اعصابی نظام جو ہے یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اگر ایک چھوٹا سا ہمارا مسل کسی جگہ سے گاڈ فوربڈ رپچر ہو جائے تو انسان کیا کیا خمیازے اس کے بھوگت سکتا ہے. اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے، اس کی کمر کام کرنا چھوڑ سکتی ہے، اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، وہ چلنے پھرنے سے بیزار آری ہو سکتا ہے، اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ نروس سسٹم کی بات ہوئی. اس طریقے سے ہمارا ایک برین سسٹم بھی ہے، ہمارا بلڈ سرکولیشن کا بھی ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں بھی یہ جتنے سسٹمز کی ہم بات کر رہے ہیں ایک جسم کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں. ہماری بونز کا بھی ایک سسٹم ہے، ہمارے سماعت کا ایک بالکل الگ سسٹم ہے، ہمارے بولنے کا یا گویائی کا بالکل سے ایک الگ سسٹم ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا نظام انہضام وہ بھی ایک باقاعدہ سسٹم ہے. دیٹس وائی ٹوڈے یو ہیو آل اسپیشلسٹس ایون فار a very small organ that you have in your body, like the eye. You have the eye specialist. It has got a very complicated system. It's not only a small thing and a ball with a black spot that you can see. It contains and it comprises and it consists of hundreds of things for which a doctor who has to make an eye specialist has to spend years together, and he can't learn it within days, no matter how well educated he is. So یہاں اب ہم نے دیکھا کہ لفظ سسٹم جو ہے اس میں ایک اور جہت کا، ایک اور پہلو کا، ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارا لیکچر شروع ہونے سے قبل آپ کے ذہن میں سسٹم کا جو کانسیپٹ تھا، جو مفہوم تھا، وہ اب آہستہ آہستہ سرک رہا ہوگا، اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہوگی. یہی تبدیلی عزیز طالب علموں ہماری لرننگ ہوتی ہے، یہی ہماری تعلیم ہے. جب ہمارا ذہن وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا نیا پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے. فزکس، جسے ہم طبیعت کہتے ہیں، جو سائنس کی ایک قسم ہے، ایک سبجیکٹ ہے. It is an aggregation of matter in or tending to approach equilibrium. اب یہاں میتھوڈالوجی کی ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ما بعد الطبیعیات کی بات کی تھی. فلسفی کی ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ما بعد الطبیعیات کی بات کی تھی. آپ کو یہ لفظ طبیعت اور ما بعد الطبیعیات کا تو یقیناً پتہ ہوگا. طبیعی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو فزیکلی، جسمانی طور پر ایگزسٹ کرتی ہیں. جیسے میٹر ہے، آپ نے طبیعت کے معنوں میں میٹر کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اینی تھنگ دیٹ ہیز ویٹ، والیوم اینڈ اٹ کورز سم اسپیس از کالڈ میٹر. تو ایسی میٹر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم فزیکل تھنگس کہتے ہیں. اور وہ چیزیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہوتی ہیں، مثلا عقل کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اپنی نظر کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم دکھ کو، درد کو، خوشی کو، مسرت کو، غم کو دیکھ نہیں سکتے، مگر یہ چیزیں موجود ہیں. ہم شعور کو دیکھ نہیں سکتے، دانش کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر یہ موجود ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم میٹا فزیکل کہتے ہیں، اور اردو میں اس کے لیے انگریزی سے بھی مشکل لفظ ہے ما بعد الطبیعیات، بیانڈ دا فزکس، بیانڈ دا فزیکل تھنگس، بیانڈ دا فزیکل ہیپننگس. تو یہاں فزکس کے حوالے سے جب ڈیفینیشن ہوئی سسٹم کی تو اس نے کہا کہ یہ ایگریگیشن کا لفظ استعمال کیا
of the matter. تو مادے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، میٹر کو ہم مادہ کہتے ہیں طبیعیات کی زبان میں، وہ کیا ہے؟ مثال کے طور سے ہمارا ہر وہ چیز جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، مثلا مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یا پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، تو یہ بھی اتنا سادہ نہیں ہوتا. ہاں، فزکس والے یا طبیعیات والے یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایٹمز جسے آپ کہتے ہیں یا جوہر جسے اردو میں کہتے ہیں ان سے مل کے بنی ہے. اور ایٹم کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اٹس دا اسمالسٹ پارٹیکل آف دا میٹر دیٹ کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ. کہ یہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جس کو اس سے زیادہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. جب تقسیم کرتے ہیں تو پھر ایٹم بم بن جاتا ہے، اس میں اتنی فورس ہوتی ہے. یا جب اس کے نیوکلس کو ہم ڈسٹرائے کرتے ہیں یا ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ پانی کا ایک قطرہ جو ہے یہ ایک سادہ سی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں 1 بلین کے لگ بھگ ایٹمز ہوتے ہیں. اور ایٹم کے بعد پھر مالیکیول ہوتا ہے، بیکاز ایٹم کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی. اور بہت سے ایٹمز مل کے 2 یا اس سے زیادہ وہ مالیکیولز بناتے ہیں جنہیں ہم سالمہ کہتے ہیں. اور وہ مل کے پھر اس ملینز بلینز مل کے ایک قطرہ پانی کا بناتے ہیں. اسی طرح مٹی کا ایک ذرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارا جسم جو ہے وہ بھی ایٹمز ہی سے بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی وہی کچھ ہے سارا جسے ہم میٹر کہتے ہیں. اب اس میں کوئی بھی میٹا فزیکل چیز شامل نہیں ہے جب ہم فزیکل سسٹمز کی بات کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کون سی نئی ڈائمینشن ایکسپلور کرتے ہیں نظام کے حوالے سے. منرل، one of the 6 divisions into which all crystal forms may be grouped, depending upon the relative lengths and mutual inclinations of the assumed crystal axis. اب یہاں پہ سسٹم کا لفظ جو ہے وہ معدنیات کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے. معدنیات کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں یا جب ہم اس سبجیکٹ میں جاتے ہیں تو یہاں بھی معدنیات کو اسٹڈی کرنے کا، ان کا مطالعہ کرنے کا، ان کی عمر متعین کرنے کا، ان کے کانٹینٹس دیکھنے کا ایک باقاعدہ نظام ہے. اور اس نظام کے تحت ہی ہم اسٹڈی کرتے ہیں معدنیات کی، منرلس کی. اب یہاں نہ مکینکس ہے، نہ ہی کوئی میٹا فزیکل چیز ہے، اور نہ ہی کوئی فلسافیکل چیز ہے، بلکہ یہ ایک بالکل ہی مختلف زمین سے ریلیٹڈ چیز ہے. Now this slide he explains the definition of system in the regime of geology. In geology, it's a category of rock strata next below a group and above a series and corresponding with a period in the time scale. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ جیالوجی میں جب ہم ارضیات کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چٹانیں بنی ہیں ان کی تہیں کیا ہیں، ان کا اسکیل کیا ہے، کتنا وقت گزر چکا ہے، ان کی عمر کتنی ہے، اور اس سے متعلق بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ اب پہلے ہم نے جتنے سسٹم کی کانوٹیشنز پڑھی یہ ان سب سے بالکل ہی مختلف ہے. جب کوئی جیالوجسٹ سسٹم کی بات کرے گا تو وہ اس حوالے سے بات کرے گا. وی آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ ایلس. سسٹم کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن سسٹم صرف ایک لفظ ہے اور بہت سے ایسے ملتے جلتے الفاظ ہیں جن کو ہم سسٹم کے معنوں میں اکثر استعمال کرتے ہیں. تو ہم سینونیمز کی بات کرتے ہیں کہ اس کے متبادل کے طور پہ بھی ہم کون کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. سینونیمز: آرڈر، میتھڈ، رول، مینر، ریگولیرٹی. نمبر 1، آرڈر.
in this connection denotes a fact or a result. Is example, these papers are in order. جب ہم لفظ آرڈر استعمال کرتے ہیں تو دراصل یہ ہمیں ایک اسٹیبلشڈ طریقہ کار کی بات سمجھاتا ہے. جیسے اس سلائیڈ میں آپ نے چھوٹی سی مثال دیکھی کہ اگر بہت سارے کاغذات بکھرے ہوئے ہوں اور وہ کسی ترتیب سے نہ پڑے ہوں یا ان کو سمیٹا نہ گیا ہو تو ان کو ہم کہیں گے کہ دیز پیپرز آر ناٹ ان آرڈر. لیکن اگر وہ سارے کاغذات اپنے صفحات کے اعتبار سے 1 2 3 4 5 6 7 اور اس طریقے سے جہاں جن کی جو جگہ بنتی ہے اس طریقے سے ان کو سمیٹ کے ایک خوبصورت اور باقاعدہ ترتیب سے رکھا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ ان آرڈر ہیں، یعنی ان کو باقاعدہ ترتیب سے رکھا گیا ہے. سسٹم کے لیے اگر سسٹم ان آرڈر ہوگا تو اٹ ول بی اے سکسیسفل سسٹم، اور اگر سسٹم ان آرڈر نہیں ہوگا تو اٹ ول ناٹ بی اے سکسیسفل سسٹم. اس کی سادہ سی آپ کو مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک آنکھ کو کان کی جگہ پر لگا کر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو دس سسٹم ول ناٹ بی ان آرڈر اینڈ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو سی فرام دا پلیس آف ایئر اینڈ اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو ایون لسن. سو ہم نے کیا کیا؟ ڈس آرڈر کر دیا، اور ڈس آرڈر ہونے سے سارا نظام، سارا سسٹم ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے، وہ فنکشن نہیں کرتا. لیٹس سی what's the connotation of the next synonym that's used for the system. Method. Method denotes a process. When we use the word method, and the slide says it denotes or it means a process. Now, to do anything, we have to develop some kind of process. For example, this transmission that is reaching to you, it involves many processes. How is it recorded? How it goes on air? How is it edited? How is it improved? How is it made better and beautiful and attractive for you? And how is it made conducive and easier for you? اس میں ہی بہت سارے پروسیسز استعمال ہوتے ہیں، اور اگر ان پروسیسز کو اس طریقے کے مطابق ہی ہم استعمال نہ کریں تو یہ سارے کا سارا جو ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم ہے آپ تک پہنچنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، وہ کامیاب نہیں ہو جائے گا، وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا، وہ راستے سے اتر جائے گا. جہاں بھی سکم آئے گا، ایک فطرت کا پروسیس ہے کہ آپ پانی صرف منہ سے پی سکتے ہیں، اگرچہ آپ کی ناک میں بھی 2 سوراخ ہیں، لیکن اگر یہاں سے پانی پینے کی کوشش کریں گے تو آپ نے غلط پروسیس استعمال کر لیا اور وہ پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا. آپ بہت ساری کڑوی چیزوں کو صرف پکا کے کھا سکتے ہیں، اگر اس پروسیس کے مطابق ان کو نہ پکایا جائے گا تو probably they'll be very poisonous. So پانی کو مثال کے طور سے اگر کسی بھی جگہ پر گندا پانی ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ایسے اجزاء ہیں جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہے اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے. ہم اس کو ابالتے ہیں، پھر ہم اس کو چھانتے ہیں اور اس میں سے جتنی کثافتیں ہیں ان کو دور کر کے پھر ہم اس کو پیتے ہیں. اب یہ سارا ایک پروسیس ہے، اور اگر اس پروسیس کو ہم سسٹم کا نام بھی دے دیں کہ دس آپ پانی کو ڈسٹل کرنے کا، کشید کرنے کا، صاف بنانے کا ایک سسٹم ہے یا ایک پروسیس ہے تو probably the meanings would be quite near to each other and could be easily understood. An established course of things. رول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے برسوں سے، اشروں سے
صدیوں سے یا ایک طویل عرصے سے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں، کچھ ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. فار ایگزامپل، اٹس اے رول دیٹ sun has to rise from the east and it has to set in the west. It's a rule that water will always fall towards the lower ground. پانی جہاں بھی ہوگا وہ نیچے ہی کی طرف آئے گا. کبھی بھی پانی نیچے سے اوپر کو نہیں جائے گا یا نشیب سے پہاڑ کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ ہم نے کہا کہ یہ ایک قانون ہے، یہ ایک رول ہے، اور اس کو کسی طریقے سے بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بھی نظام بنائیں گے، جو بھی نظام ہم ترتیب دینا چاہیں گے، اور the system that we want to develop, it will be useful for us if we keep these rules in our mind. Manner refers to the external qualities of actions and to those often as settled and characteristics. بڑی سیدھی سی بات ہے، ایکسٹرنل کسی بھی کام کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جب بھی کوئی عملی کام ہم کرتے ہیں، یا کوئی فینامنا یا کوئی پروسیس ہم کرتے ہیں، تو جو چیزیں اس میں سے بہت ساری ہمیں واضح ہو جاتی ہیں، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رنگ کیسے بنتا ہے، رنگ کپڑے پہ کیسے چڑھتا ہے، رنگ کیسے اترتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو بھی سسٹم کے متبادل کے طور پر لفظ مینر کو استعمال کیا گیا. ریگولیرٹی اپلائز ٹو ایون ڈسپوزیشن آف آبجیکٹس اور یونیفارم ریکرنس آف ایکٹس ان اے سیریز. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چیزوں کو ایک باقاعدہ طریقے سے رکھتے ہیں، اور کبھی بھی اگر ہم ان کو اس طریقے کے مطابق نہیں رکھیں گے تو ان کی ترتیب بکھر جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں ریگولیرٹی. مثال کے طور سے چاند کا سورج سے ایک متعین فاصلہ ہے، زمین کا چاند سے ایک فاصلہ ہے، زمین کا مریخ سے اور سورج سے ایک فاصلہ ہے، وہ طے شدہ ہے اور متعین ہے. عزیز طالب علموں، اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کو جاری رکھیں گے. آج ہم نے جو کچھ کہا وہ سارے کا سارا صرف اس ایک ٹرم یا اس ایک اصطلاح کو جسے ہم سسٹم کہتے ہیں، یہ اس کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھا. آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ جو لیکچر کے آغاز سے قبل ہمارے لیے انتہائی سادہ تھا، آہستہ آہستہ اس کے کئی پہلو ہمارے سامنے کھلتے گئے اور ایک ایک کر کے اس میں کئی مزید چیزوں کا اضافہ ہوتا گیا، اور یوں ہمارے ذہن میں وہ سوچ بھی ابھرنے لگی جو پہلے نہیں تھی. اور یہی اس لیکچر کا مقصد تھا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے اس علم کو حاصل کریں اور زندگی کی نئی نئی جہتوں کو تلاش کریں، اور آپ کو رب کائنات نے وہ تمام صلاحیتیں عطا کی ہیں جو کسی بھی انسان میں ہوتی ہیں. سو آپ کسی سے بھی کم نہیں ہیں، نہ آپ کے ذہن میں زرخیزی کم ہے. میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اس لیکچر میں رخصت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان لیکچرز کو گھر جا کر باقاعدہ نوٹس کی صورت میں لکھ کر ان پر غور بھی کریں گے، اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. بہت سی گڈ وشز اور دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.